अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हमारा लाइव सेशन है कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आज हम यहाँ रेहाना यास्मीन के साथ मौजूद हैं। As all of you know, this interview series is supported by Rehan Foundation and Institute of Peace and part of Connected Pakistani. So Connected Pakistani के प्लेटफॉर्म से आज हम रेहाना यास्मीन से बात करते हैं और आजकल ये अपनी जिंदगी में क्या क्या कर रही हैं और इनके नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, सब जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपने बारे में तफसील से बताइएगा। जी, तो मेरा नाम रेहाना यास्मीन है। तो रेहाना ठीक यास्मीन है। से यूट्यूब पे मेरा चैनल बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी के इस हिस्से में जब बंदा 50 से अबव हो जाए तो उसे कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो शौक़ तो मेरे बहुत थे, जो बचपन के भी थे। तो मैंने कहा मुझे मुझे कुछ करना है। मैं अपने बच्चों को यही कहती थी, जब मैंने उनको पढ़ा लिखा दिया तो सारे अपने-अपने सेटल हो गए हैं, तो रह गई मैं। तो मैंने कहा मैंने तो चैनल खोलना है। जब चैनल खोला तो इससे मुझे बहुत सुकून मिला लोगों से। जो लोगों के कमेंट होते हैं और मैं पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरे बारे में अच्छे अच्छे लोग राय रखते हैं और मेरे खानों को पसंद करते हैं। और सिंपल खाने होते हैं मेरे बिल्कुल, लेकिन लोग पसंद करते हैं। तो और ये कि तालीम तो मैंने की थी, बस सेकंड ईयर में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था, जो मेरी रह गई थी। बस तस्वीरें मैं बनाती थी। अभी भी कोई बैठा हो तो मैं उसकी बैठे-बैठे तस्वीर बना लेती हूँ। तो मतलब शौक़ सही, मुझे सही। उसी तरह जैसे पहले होता था। खाना पकाना सब काम मुझे आते हैं, सिलाई वग़ैरह, कढ़ाई सब कुछ आता है। और गाड़ी चलाती हूँ खुद, बच्चों को भी गाड़ी चलाना। माशाअल्लाह। तो मेरे हॉबी बहुत है, अनगिनत है। ओके, ओके। अच्छा, आपके बचपन के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। आपका बचपन कैसा था? क्या ख्वाब थे आपके? क्या बनना चाहती थी अपने बचपन में? हर माँ-बाप का यही होता है, उस ज़माने में यही होता था, हर माँ-बाप यही कहते थे, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँगा। मेरे वालिद साहब कहते थे, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊँगा। लेकिन जब ये हुआ ना कि जूँ-जूँ मैं बड़ी हुई, तो मेरा अपना भी एक शौक़ था जो अंदर छुपा हुआ था। डॉक्टर का मुझे शौक़ था, लेकिन इतना नहीं पता था कि बहुत मुश्किल से बनता है डॉक्टर बनना। तो फिर नहीं बन सकी, फिर वही शौक़ मैंने अपने बच्चे में डाल दिया। तो अभी मेरी जो बेटी है एमबीबीएस डॉक्टर है। इरम बीबी जो साइकोलॉजिस्ट है, बहुत नामी-गिरामी है और पामिस्ट है। पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सबसे मशहूर तरीन और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और पूरे वर्ल्ड में, अभी तो वर्ल्ड में भी इसका नाम है और माशाल्लाह अल्लाह ने इसको बहुत इज़्ज़त दी है। और बाकी बच्चे भी मेरे बाहर हैं, तो एक बेटा तो आर्मी में है, छोटा बेटा मेरा बीबीए कर रहा है। तो मतलब है कि सब खुश है मेरे मेरे काम करने से। मेरा कुछ भी मैं करूँ ना, कोई नई चीज़, तो खुश होते हैं कि मामा आप गुड, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। माशाअल्लाह, मतलब जो जो कुछ आप खुद नहीं कर सकी, आपने सब कुछ अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो सब कर सकें। मुझे बहुत शौक़ था आर्मी का भी कि मैं भी पढ़ लिख के आर्मी में जाऊँगी, वो भी नहीं हुआ तो मैंने बेटे को कर दिया आर्मी में। और डॉक्टर का था तो बेटी में डॉक्टर को वो एमबीबीएस कर गई है और अभी बाहर है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और ओके, सब ओके। अच्छे। यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रही है, वो कुछ और बनना चाह रही है, आप बेटे को आर्मी की तरफ भेज रही हैं, वो कुछ और करना चाह रहा है? बस उस ज़माने में आपको क्या बताऊँ, और कुछ था ही नहीं, हमें बस यही था या तो डॉक्टर बनना है या आर्मी में जाना है। तो माहौल ही ऐसा था। असल में मेरे जो हस्बैंड थे वो मेजर थे ना,
تو ہم نے آرمی ہی دیکھی تھی، آرمی کا ہی ماحول ہے اور بہت اچھا، بہت ہم لوگ ملنا جلنا، پیار محبت، بینیفٹ آرمی کے اور سہولیات بہت تھی، تو اس لیے میں نے ترجیح دی کہ بیٹے کو آرمی میں ہی کروں گی، تو اس نے بھی اوکے محنت کی. اوکے، اس کا مطلب ہے آپ نے بچپن سے ماحول ہی ایسا دیا تھا کہ بچے کچھ بولے ہی نہیں. نہیں بولتے تو تھے، دیکھیے وہ لائق بہت صحیح، تھے، لائق بہت تھے ماشاء نا. اللہ. تو جس وہ کہتے ہیں نا، آپ لوہے کو پگھلا کے جس سانچے میں ڈالے تو وہ اسی کا بن جاتا ہے. تو بچے قابل بالکل تھے بالکل. تو ہم محنت کی میاں بیوی نے اور ان کو اس میں ڈالا، جس جس پوزیشن پہ رکھا انہوں نے کامیابیاں ہی کی آگے جا کے. ماشاء اللہ اچھا، آپ کے نزدیک کامیابی کیا تھی؟ آپ خود کو کیا بننا چاہتی تھی، کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ آپ کی ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میرا اپنا یہی ارادہ تھا. اوکے بس اوکے. اس وقت نہیں، اس وقت کا ماحول ہی کچھ اور تھا. 80 تھی جب میں نے میٹرک کیا، تو 80 میں نے کیا تھا. بالکل. اچھا میم، آج کل کی جو بچیاں ہیں اگر انہیں کچھ بھی سیکریفائس کرنا پڑ جائے، گیو اپ کرنا پڑ جائے، تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں بن نہیں پائی، تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. آسان تھا سب کچھ چھوڑ دینا، اپنے خواب چھوڑ دینا. دیکھیے پہلا ہمارا وقت کچھ اور تھا، آج کل کا وقت کچھ اور ہے. ابھی بچوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بچے کیا بنتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن، یہ زمانہ کچھ اور ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام بہت فاسٹ ہے نا. تو بچے بہت عقل مند ہیں. اس زمانے کے بچوں کے لحاظ سے یہ جو زمانے کے بچے ہیں نا، یہ بہت قابل ہے. ان کو ہر بات پتہ ہے. اور ہم لوگ تھے تو ہم بس تعلیم تک ہی محدود تھے کہ پڑھنا ہے، بس ہم نے پڑھنا ہے کچھ. اوکے، تو کوکنگ کا خیال کس طرح سے آیا، اور کیا مشکل نہیں لگا؟ اچھا، یوٹیوب پہ بنانا اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا، کون اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل مشکل نہیں لگا. کوکنگ تو میں ویسے بھی گھر میں بناتی تھی، ہر چیز مجھے شوق تھا. تو کوکنگ جی میں جی بتائیں، میں سن رہی ہوں. کوکنگ میں گھر پہ بھی کرتی تھی، تو مجھے بالکل ہی یہ خوف نہیں لگا. بلکہ میں نے کہا دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بندے کو. اور میری عمر کی عورتوں کو بیٹھنا نہیں چاہیے. جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو ان کے جوڑوں کے درد، کہیں کیا، کبھی سر میں درد، کبھی کدھر درد. تو یہ رونا مجھے نہیں اچھا لگتا، اور مجھے یہ بتانا بھی نہیں اچھا لگتا کہ میرے درد ہے. تو ماشاء اللہ میں اپنا بہت خیال فٹنس کا رکھتی ہوں، کھانے پینے کا بھی اور واک اور سب کچھ. تو اس لیے نا دیکھ لیں، میں بالکل 60 کے قریب ہوں. اچھا، مجھے جب آپ کے بارے میں پتا چلا تھا تو میں خوش بھی ہوئی تھی اور حیران بھی ہوئی تھی کہ اس ایج میں کوکنگ چینل اور اتنے پیشن کے ساتھ سب کچھ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ. تو کس طرح کا کھانا بناتی ہیں آپ؟ دیسی کھانا، کانٹیننٹ، کیا آپ کی ڈشز ہوتی ہیں؟ دیسی کھانے کو میں زیادہ ترجیح دیتی ہوں پاکستانی کھانوں کو. تو انڈین کھانے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بہت مسالے ہوتے ہیں، تو ہمارے تو پیٹ جل جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ کم اور اچھا معیاری اور ہیلدی کھانا بنائیں، سمپل. آپ میری ریسپی دیکھیں، آپ بالکل سمپل کھانے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں. صحیح. اور یوٹیوب پہ آپ اپنا چینل آپ نے کب سے بنایا ہوا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے. اچھا، یوٹیوب پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو سبسکرائبرز نہیں ملتے، آپ کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ایشوز ہوئے تھے؟ نہیں، میرے تو ماشاء اللہ 3 مہینے میں ابھی دیکھیں 280 یا 270 اتنے ہی ہیں میرے. لیکن بہت سلو ہوا ہے. شروع میں تو سلو ہوتا ہے. بالکل بالکل. کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ شروع میں سلو ہوتا ہے نا. تو کوئی بات نہیں، سبسکرائبر نہ بھی ہو، میرا ایک شوق، میری لگن، میری خوشی اور میرا جو ٹائم اتنا اچھا گزر جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. ویڈیو بناؤ، بالکل کھانے بالکل.
تو مجھے مزہ آتا ہے اس کام میں. آپ کی تو ہابی ہے نا، آپ کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا. جی بالکل. صحیح. اچھا، کھانے بنانے میں گھر میں کون ہیلپ کرتا ہے؟ ارم کرتی ہے میرے. اور ارم باقی بچے؟ جب میں کھانا بناؤں نا تو ویڈیو ارم ہی بناتی ہیں میرے ساتھ. صحیح. ٹائم سب سے نکال زیادہ لیتی. دوستی کس سے ہے؟ سب سے زیادہ ارم سے ہی ہے. صحیح. اچھا، آپ کی بڑی بیٹی ہیں؟ جی سب سے بڑی. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے لیسن لرن کیے ہوں گے، بہت سے سبق سیکھے ہوں گے، کوئی سے 3 ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. کیا آواز کم آ رہی ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لیسن لرن کیے ہوں گے، بہت سے سبق سیکھے ہوں گے، بہت کچھ سیکھا ہوگا، کوئی سے 3 بتائیے گا. 3 بتاؤ. 3 لیسن. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں اعتبار نہیں کرتی کسی کو. صحیح. جی کیونکہ مجھے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے پہ اعتبار ہے. دوسرے کی بات میں سنتی ضرور ہوں، اعتبار نہیں کرتی ہوں، اعتبار نہیں کرتی. اور صحیح. دوسرا میں مطلب ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف زیادہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے اچھا جو سبق ہے مجھے یہی ملا ہے کہ آپ نا اپنی لمٹ میں ہی رہ کے بات کریں، اپنی اسلامی طریقوں سے چلیں، اپنی نماز بالکل نہ چھوڑیں، قرآن بالکل نہ چھوڑیں. یہ اس طرح جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں لازمی ہے ہمارے لیے. تو یہ سبق میں نے سیکھا ہے زندگی سے کہ نماز کبھی قضا نہیں کرنی چاہیے. قضا نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نماز وہی ہے جو آپ وقت پہ پڑھتے ہیں. یہ میں نے ایک سبق سیکھا ہے. جو خیر ہمارے خاندان میں تو یہی ہے کہ ہم تو بچپن سے نمازی ہوتے ہیں سارے. جو ہمارے بزرگ صحیح. تھے تو وہ ایسے ہی تھے. تو کے پی کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا، میں اس سے تعلق رکھتی ہوں، تو نمازی پکے نمازی ہوتے ہیں. تو ہمیں درس ماشاء دیا اللہ. جاتا ہے. تو نمبر 3 میں آپ کو کیا لیسن ملا مجھے؟ نمبر 3 میں آپ کو کیا بتاؤں؟ جی ہاں جی. نمبر 3 یہ کہ محنت کے بغیر انسان کچھ نہیں. محنت کے بغیر بالکل بالکل. بن ہی نہیں سکتا محنت کے بغیر. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کل اپنے بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، اکثر ماؤں کے یہ مسئلے ہیں. ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، کہنا نہیں مانتے، رات میں گھر میں لیٹ آنا، بہت سارے مسئلے ہیں. بچے بھی اپنے والدین سے بہت دور ہیں، ان کی کیا وجہ ہے اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مائیں توجہ نہیں دیتی. دیکھیے باپ تو صحیح. پہلے سے لے کے ابھی تک باپ تو نوکری پہ ہوتے ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں. باپ ہمیشہ جب آتا ہے اس کو تو نہیں پتا سارا دن تو بچہ 4 سال تک تو ماں کے پاس ہی ہے نا. جب پڑھائی کے لیے بھیجتی ہے اسکول تو بچہ، ہم نے تو 4 سال میں بھیجے تھے نا. ابھی تو میرا خیال ہے 8 سال کے بچے بھیجتی ہیں. تو 8 سال بالکل. کے بچے کی تربیت صرف ماں کر سکتی ہے. اگر ماں ہی سارا دن بیٹھ کے اپنے واٹس ایپ کرے اور ادھر ادھر توجہ اپنے کپڑوں اور چیزوں کو ہی دیتی رہے تو بچے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہی ایج ہوتی ہے 4 سال تک کے بچے کی، جب ماں اس کو سکھاتی ہے اچھا برا، وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. تو پھر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا بری عادتیں، تو پھر وہ بات نہیں مانتے جب مائیں نہیں توجہ دیتی. تو آج کل کی لڑکیوں کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی اولاد کو کبھی بگڑنے نہ دیں. یہی چھوٹی عمر سے آپ ان کی تربیت کرتے جائیں. سب سے پہلے تو ان کو آپ بچے کو قرآن پاک سے شروع کریں، اور جب قرآن پاک پڑھنے کی ان کی عمر ہو تو ان کو ترجمے کے بغیر کبھی نہ قرآن پڑھائیں. ان کو سمجھ تو آئے کہ ہمارے قرآن میں لکھا کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کے بچے کتنے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، جب ان کو پتہ ہوگا اللہ رسول کا کیا حکم ہے. یہ بات میم اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، چلے بچوں کی ریزن تو سمجھ میں آ گئی، پیرنٹس ان کی ریزن ہے، ماں ریزن ہے، ماؤں کو کون ٹھیک کرے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. ماؤں کا تو یہی جو بالکل بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی حدیثیں سرچ کریں
جس میں ان ماؤں کو کہتی ہوں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ اپنے بچوں، اور وہ صحیح نہیں ہو سکتی، میاں سے بھی لڑائی، گھر والوں سے بھی، بس میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نا 5-10 منٹ وہ نکالیں اللہ رسول کی باتوں کے لیے، کوئی درس یا کوئی درس ہے قریبی تو سنیں، نہیں تو آج کل تو یوٹیوب کھولیں اور آپ کوئی بھی درس کھولیں، آپ سمجھ سکتی ہیں۔ لکھ کے وہ لکھ لینا کہ میں اس پہ سرچ کر رہی ہوں، اخلاق پہ کر رہی ہوں تو اخلاق کی ویڈیو آ جائے گی، کس موضوع پہ، ہر موضوع آ جاتا ہے تو بندہ سیکھ لیتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس کو لازمی کر دیں، اپنے موبائل میں حدیث قرآن کو لازمی کر دیں۔ اب میرے قرآن میں، میرے موبائل میں قرآن اور حدیث یہ لازمی ہے میرا، میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں حدیث پڑھتی ہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں وہ حدیث کھول کے دیکھ لیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس بارے میں، تو مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے بندے کو۔ تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اپنی لائف گزارنے کا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، لاک ڈاؤن میں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پینیڈیمک تھا، کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن میں سبھی گھروں میں لاک ہوئے تھے، تو آپ نے وہ اپنا ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کیا؟ کیا آپ کی روٹین میں کیا چینجز آئی؟ بالکل ہم باہر نہیں گئے، یقین کریں 6 مہینے تو ہم اندر ہی رہے، یہی بس اسی میں میں نے یہ چینل کھول دیا، 3 مہینے ہو گئے مجھے۔ تو اس سے پہلے جو 3 مہینے گزرے تھے وہ تھوڑے یہ تھے، ہم کیا کرتے تھے، کبھی کھانا بنا لیتے تھے مرضی کا، اور ٹریولنگ ہم نے بہت کی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہم نے ٹریولنگ بہت کی ہے، اور فروری تک ہم نے ٹریولنگ کی تھی، تو فروری کے بعد پھر ہم ڈر گئے کہ نہیں ابھی تو نہیں جانا چاہیے کہیں بھی، پھر تو بند ہو گئے نا سارے ایئرپورٹ، اور سارے ملکوں نے بند کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں گئی تھی مکہ عمرہ کرنے، ہم ساری فیملی گئے، پھر ہم لوگ گئے تھے ترکی 10 دن کے لیے، ہم سارا ترکی تو نہیں دیکھا، استنبول تک ہی ہم گئے۔ پھر اس کے بعد میں یورپ گئی بیٹی کے پاس، پھر دوسری بیٹی کے پاس میں یو کے گئی، 2 مہینے گزار گئی۔ تو ٹریولنگ مجھے بہت اچھی لگی، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر جاؤں، لیکن ابھی کچھ حالات اللہ کرے صحیح ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، ٹریولنگ کیوں پسند ہے؟ نئی جگہیں دیکھنے کا شوق ہے؟ کیا کچھ سیکھا ان سے؟ ٹریول کرنے سے پہلے، ٹریول کرنے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سیکھا، جب میں باہر گئی نا تو مجھے لگا کہ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ میں وہاں پہ جو قانون پہ چلتے ہیں نا وہ بہت زبردست، جو فٹ پاتھ ہے تو فٹ پاتھ پہ چلتے ہیں، تو گاڑی کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ یہاں ہمارے پاکستان میں تو آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ بھی ہم چلتے ہیں، نیچے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اسی طرح۔ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں، یا آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کوئی پکچر لے رہے ہیں، تو وہ انگریز لوگ وہیں رک جائیں گے، آگے نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح میں نے پاکستان میں ایک ہم گئے تھے ادھر اسلام آباد، تو آپ یقین کریں پکچر لے رہی تھیں عورتیں، تو مرد آگے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اپنی لے رہے ہیں یا اپنی لے رہے ہیں۔ یہ طریقہ یہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ملک میں، لوگوں کو یہ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے راستے پہ چلنا چاہیے، اپنی ٹریفک پولیس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اشاروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، اشارے نہیں توڑنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ صحیح۔ کوئی امیر غریب نہیں ہے، اگر لائن میں کھڑا ہونا ہے تو سب نے لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ پھر جب میں سیکھ کے آئی ہوں، آپ یقین کریں ہم نے کبھی بھی میں ارم کو یہی کہتی ہوتی ہوں، جب بینک بھی جاتے ہیں تو ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم کہیں کسی جگہ بھی جاتے ہیں لائن ہوتی ہے ٹکٹ کی یا کچھ، تو ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل نہیں توڑتے۔ ہم نے کہا اگر ہم سب تھوڑا تھوڑا بھی کریں نا، ہمارا ملک صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بندے کا بالکل کام بالکل۔ کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے، سب کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ صحیح
کوئی افسوس ہے کہ زندگی میں کچھ اور ہو جاتا، یہ کر لیتی وہ کر لیتی، کچھ بھی، یا خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ نہیں، میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کا جو لکھی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس پہ میں خوش ہوں کہ میری تقدیر بنانے والا تو اللہ ہے، اور اس نے میری تقدیر بہت اچھی بنائی تھی اور میں خوش ہوں. صحیح، ماشاء اللہ. تو اپنے فارغ ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو کوکنگ میں ہو جاتا ہے، کوکنگ کے علاوہ؟ کوکنگ کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں؟ جی جی. کوکنگ کے علاوہ میں بس گھر سجانے کا بہت شوق ہے. گھر کو ڈیکوریٹ کرنا، اچھے اچھے برتنوں کا بہت شوق ہے، اور سارے روم میں ٹھیک کر لیتی ہوں. میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی دیکھیں نا، میں 60 کے قریب ہوں، لیکن میں اوپر پورشن پہ بھی جا کے اپنے بیٹوں کے دونوں روم ٹھیک کر لیتی ہوں. تو نیچے بھی میں مطلب اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہلنا، تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز بھی کرتی ہوں. تو یہ ضروری ہوتی ہے. دیکھیے، انسان خود مرتا ہے اگر وہ جام ہو جائے نا، جیسے زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو پڑا پڑا. انسان بھی اسی طرح ہے، اگر بیٹھا رہے گا تو اس کی ہڈیاں جڑ جائیں گی، زنگ لگ جائے گا. تو میں تو ان عورتوں کے لیے پیغام دیتی ہوں، کبھی بھی نہ کہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں. اٹھیں، کھانا بنائیں، برتن صاف کریں، ڈیکوریشن کریں، چلیں پھریں، واک کریں، باہر نکلیں. گاڑی چلاتی ہیں تو خود چلائیں، خود جائیں. ویسے ہی بندہ چکر لگا کے آتا ہے تو اس کا دماغ کھل جاتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں بوڑھا نہیں ہوں. جی. بالکل بالکل. اچھا، کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے ویسے تو میں مٹن کڑھائی بناتی ہوں اچھی، تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے. اور آلو پالک بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. صحیح. اچھا، ایک ماں کے طور پر آپ جتنی چیزیں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتی تھیں، کیا آپ نے ان کی تربیت ویسے ہی کی ہے، یا کہیں نہ کہیں افسوس ہوتا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کرنا چاہتی تھی نہیں کر پائی؟ نہیں، جو میں نے چاہا وہی ہوا. جس کو ڈاکٹر بنانا تھا بنایا، جس کو آرمی میں لے کے گئی ہوں آرمی میں گیا. ہاں، ایک چھوٹی بیٹی جو میری ہنگری میں ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، تو ایم ایس وہاں سے کر رہی ہے. لیکن اس کا میرا دل یہی تھا کہ وہ پائلٹ بنے، تو بس وہ نہیں بن سکی. تو پائلٹ سے بھی اچھی ماشاءاللہ اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا اچھی جاب پہ ہے وہ. تو خوش ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. انسان کی سوچ تو الگ چیز ہے. بالکل بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، بچوں کو بھی اور ان کی ماؤں کو بھی اپنا آخری میسج کیا دینا چاہیں گی؟ میں جو آج کل کی چھوٹی عمر کی مائیں ہیں نا، مطلب ہے جو جن کی 2-3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، توجہ دیں گی، اور بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں، اور بچوں کو کسی مامے چاچے ان کے پاس مت چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. بچوں کو خیال رکھیں اور دین کے ساتھ چلیں، دنیا بھی چلیں، اچھی تعلیم دیں، اچھے اسکولوں میں داخل کریں، انگلش اچھا بولنے والے بچے بنیں، لیکن اپنے دین سے 1 منٹ بھی نہ الگ ہو. بس یہی میرا ان کو. صحیح. اور یہی ہمارے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں. ماں باپ کبھی بھی برا نہیں سوچتے کسی کو، اور ماں باپ کی باتوں کو برا بھی نہ منائے، ماں باپ کا کہنا مانیں. ماں باپ محنت جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ میم کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ٹائم بہت کم ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا یہ سیشن ختم کرنے کو. آپ کا بہت بہت انشاءاللہ شکریہ، دل کا شکریہ. انشاءاللہ اور بھی بہت سے سیشنز میں ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے. اپنا وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو اوکے، مچ. اللہ حافظ. پلیز.
جی ویورز، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ریحانہ یاسمین موجود تھی اور وہ اپنے سارے ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی تھی. بہت کم مدرز ہوتی ہے جن کی پریورٹی میں بچوں کی تربیت آتی ہے. اپنی ساری ایکٹیویٹیز، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے وہ ان کی فرسٹ پریورٹی ان کے بچے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی مائیں، ایسی ماؤں کی ہمیں واقعی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ہمیں دیکھنے کے لیے. اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی پوری ویڈیو، یہ پورا انٹرویو انہی کے متعلق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.